आर्गूमेंट में आपकी बात मान लेता हूँ कि कायद आज़म साहब मैंने भी झूठ बोले, लेकिन जो मैंने झूठ बोले हैं वो उससे इस्लाम जो है ना उसकी बुनियादी अकायद जो हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे तनख्वाह मिली है 1000 रुपया, मैंने घर वालों को बता दिया जी 800 रुपया 200 रुपया मैं खा गया हूँ बीच में से, ठीक है, या किसी के साथ झगड़ा हुआ है, मैं अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए झूठ बोलूंगा भाई उसने पहले पहल की, मैंने तो पहल नहीं की थी, ठीक है, इस किस्म के झूठ बोलूंगा। एक बंदा आके झूठ बोल रहा है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का और बाकी तमाम अंबिया से अफजल होने का भी। कभी कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा मैं खुदा हूँ और मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूँ, मैंने ज़मीन व आसमान बनाए। फिर कहता है कि जी मैं ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ, मैं हजरत मुर्दा अली को छोड़ो जिंदा अली तुम्हें मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहते हैं कि वो गबी थे, नऊज़ बिल्लाह। ऐसा बंदा जिसने कुरान पाक की आयत के अंदर लफ्जी तारीफें कर दी, मानवी नहीं लफ्जी तारीफें कर दी, उस बंदे को हम दजाल अपनी जुबान से कहने से कतरा रहे हैं कि भाई पहले दूसरे मामला छोड़ दे, कर ले, अपने सुलझा ले, ये दीन तो अल्लाह का है, अल्लाह खुद ही जो करना है करता रहेगा, हमें क्या, उससे ये कहना चाहते हैं हम लोग, या दीन हमारी जिम्मेदारी है। हम दूसरे समझा लें कि शिया उनको काफर क्यों कह रहे हैं तो वो उनको काफर क्यों कह रहे हैं, या हमारे दरमियान जो माशरती बीमारियां उनको पहले देख लें, दीन को छोड़ दे। कुरान में बेशक कोई बंदा इफ्तरा कर दे, उसके ऊपर झूठ बांध दे, उसके ऊपर उसकी मानवी तहरीफ कर दे, लफ्जी तहरीफ कर दे, लोगों को गुमराह कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको छोड़े, वो अल्लाह का मामला है। अल्लाह ने एक दफा कह दिया ना लानत हो गई, अब हम सिर्फ अपने घर पे रहे, अपने माशरती मसाइल हल करते रहे, दीन को छोड़ दे। क्या कायद आज़म भाई आप ये कहना चाह रहे थे? ये कायद आज़म। अच्छा भाई मेरी बात सुने, आप जो है ना आपने पहले बोला कि झूठ झूठ होता है चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो झूठ होता है। आप ये जो है ना छोटे बड़े का फर्क ना करें। पहले आपसे मैंने इसलिए पूछा था कि झूठ होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, झूठ होता है। तो आप जो है ना अपनी पूरी जिंदगी में आपके आड़े कभी कादियानियत आई है या माशरती बीमारियां आई हैं सामने? मेरी जिंदगी में तो कादियानियत कभी आड़े नहीं आई। सब जो है ना पूरी जिंदगी में जो है ना मेरे आड़े जो है ना माशरती बीमारियां आई हैं। अभी मुझे माशरती की बीमारियों को ख़त्म करना चाहिए या कादियानियत को ख़त्म करना चाहिए, जिसका मुझे जो है ना कोई नुकसान भी नहीं होगा कभी। मैं ना कभी मेरे आड़े आई है ना कभी सुना है उसके बारे में। मैं तो अपनी माशरती बीमारियों को ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आजकल माशरती बीमारियाँ, पूरी ज़िंदगी बंदा जो है ना कादियानियत का नाम भी नहीं सुनता। कोई सुना होगा तो ये लाइव टिकटॉक पे सुना होगा किसी ने, हम तो सुनते भी नहीं नाम इनका यार। हम तो हमारा तो अफराद चोरों के साथ है, ज़नैयों के साथ है, अफराडियों के साथ है, झूठ के साथ है। हमारा तो ये बीमारियाँ हैं हमारे माशरे में, हमें इनको ख़त्म करना चाहिए जो हमारे माशरे के जो तबाही के बायस बन रही हैं। जिसका हमें इल्म ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं है, उसका क्या करना है यार। वो एक बात, पहले इंसान तो बन जाए, हम पहले इंसान तो बना लेना खुद को। जी भाई आपकी बात मुकम्मल हो गई। आपने कहा कि जी आपने नाम नहीं सुना, माशरती बीमारियां, फिर आपका दौर माशरती बीमारियों के ऊपर ही था। तो माशरती बीमारियां जो है ना, यही तो बात मैं कर रहा हूँ। आपने कहा कि पहले इंसान को पाले, भाई इंसान आप कैसे बनेंगे? जब अपने दीन के ऊपर अमल करेंगे, जो दीन सिखाता है उसके ऊपर अमल करेंगे, जो कुरान सिखाता है, जो हदीस सिखाती है उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंसान बनेंगे ना। उसके भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि दीन इस्लाम का पड़ा है ना, फॉलो नहीं कर रहे, यही तो कह रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए ना, आप बीच में बोलना शुरू हो गए यार। पहले कितना प्यार से आप बात कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं मैं खामोश हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप खामोश है, आप बीच में बोलना शुरू हो गए। तो दीन को
तो ये भी तो दीन की बात आ गई ना कि हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह रहे हैं कि मेरे पास झूठे कज़ाब आएंगे और आप उनको कज़ाब कहना भी नहीं चाहते, तो फिर फॉलो क्या करना है? सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात सिर्फ यही फॉलो करना है, बाकी चीज़ें नहीं फॉलो करनी। कुरान के अंदर शरीयत दी हुई है कि जो अगर हम इस वो जिन माशाती बीमारियों की आप बात कर रहे हैं, अगर वो कुरान के ऊपर अमल करें तो क्या ये माशाती बीमारियां रह जाएंगी? बिल्कुल नहीं रहेंगी। जब हमारे पास नज़ीरें मौजूद हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त ये माशाती बीमारियां नहीं थी? उस वक़्त भी थी, लेकिन जो कज़ाब है उसको कज़ाब कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनकी ज़िंदगी में चोरी का वाक़या भी हुआ, जो औरत पेश आए उसके हाथ काटने का हुक्म दिया, ज़ना के मुकदमात भी आए, ठीक है, मशर्ती बीमारियां तो उस वक़्त भी थी, लेकिन क्या उसके बदले में उनके बदले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कज़ाब को छूट दे दी कि नहीं भाई कि मैं तुमको कज़ाब नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले मशर्ती बीमारियां जो हैं उनको ठीक कर, क्योंकि वो शरीयत उन्होंने नाफिज कर दी, नाफिज करके दिखा दी, सजाएं दे दी। अब पहली तो बात ये है काज़ी आज़म साहब, आप आज से ही पहले तो अपने घर से शुरू हो जाए कि कोई भी खिलाफ़े शरीयत कोई चीज़ अपने घर के अंदर देखे, कोई भी खिलाफ़े शरीयत, तो वहाँ पे फिर शरी जो हुक्म है वो नाफिज कर दे, अपने घर से शुरू करे, फिर साथ वाले, फिर मोहल्ले में, फिर ऐसे वो चले रीत आपसे शुरू कर सकते हैं क्या? ये कर देंगे। आबिद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुस्तफा भाई क्या हाल है? जी अल्लाह ताला का फजल। मसूद भाई, काज़ी आज़म भाई, ह्यूमैनिटी भाई सारे ठीक हैं, सामईन ठीक हैं। आप दोनों साहिबान फिर कुछ देर से सुन रहा था, माज़रत का था, कलामी माफ़। दोनों भाई बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं अपनी अपनी जगह ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कायद आज़म भाई जो हैं ये मिर्ज़ा साहब के बारे में वो अकीदा नहीं रखते जो आम मुसलमान हम रखते हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन बाज़ जी मुर्तज़ा भाई, मैंने इनसे ये मेरे दिल में भी नहीं है, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, वही ना, वही सिर्फ इनका सिर्फ इस बात पे है कि भाई जो कज़ाब है उसको कज़ाब कहें, क्यों नहीं कह रहे? वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कह रहे। मतलब कोई बंदा 10 दफ़ा कहता है, कोई बंदा 2 दफ़ा कह देता, तो कह तो हो रहा है। तो कायदा साहब भाई कैसे हैं? खैरियत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्लाह ताला का फजल है। मैं अपने पटवारी भाई जो होते हैं उनके लहजे से हल्का को लगता है आप ज़िला पिंडी से हैं? जी पिंडी से। वही ना, ये अपने भाई भी, ये भी तकरीबन आधे पौने पिंडी के ही हैं, आबिद हुसैन तैर भाई। जी बताया इन्होंने। जी माशाल्लाह। तो है तो आबाई इलाका इनका और है, लेकिन रहायश इस वक्त उधर ही है। तो अपने जो भाई होते हैं उनके ना कुछ थोड़ा बहुत लहजे में महसूस हो जाता है। अर्ज़ ये है कि ये जो ब्राड्स हैं ना हमारी इधर लगती हैं, ये दीनी हवाले से, ख़त्म नबूवत, रद्द कादियानियत के हवाले से ज़्यादातर होती हैं। जो आप बात कर रहे हैं माशरती बुराइयों की, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस तरह की भी ब्राड मुमकिन है कोई साथी करते होंगे, लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो ये बात होती है अक्सर इसी चीज़ पे होती है। और आप कादियानियत के बारे में जो आम मुसलमान अकायद रखते हैं वही रखते हैं कि जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जो दावाजात हैं आप उनको झूठा समझते हैं, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। मुर्तज़ा भाई, कायद आज़म भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, ये ज़रा तहरीर पढ़िए, ये मोटी मोटी जो लिखी हुई है ज़रा पढ़िएगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम जी पढ़िए। देखिए कि ये कुरान का सिर्फ सबूत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सबूत नहीं देखेंगे। भाई मैं उसका फॉलोवर नहीं हूँ, मैंने बोला है कि वो झूठा जो है ना उसने दावे किए। तो नहीं माजरत भाई, माजरत के साथ मैं ये नहीं कह रहा
کہ آپ ان کے میں تو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور میرا ریکارڈ آپ ٹک ٹاک سے چیک کر لیجیے میں کسی مرزئی کو مسلمان کہتے ہی نہیں کسی مرزئی کو میں تو آپ کو اپنا مسلمان بھائی کہہ رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کو مسلمان مان رہا ہوں اپنا بھائی مان رہا ہوں مرزا غلام قادیانی کا فالوور نہیں کہہ رہا لیکن یہ تحریر جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے بھائی آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میری جو ہے نا زندگی میں یہ جو 26-27 سال میں نے زندگی گزاری ہے، مجھے 26-27 سالوں میں جو ہے نا میرے آڑے قادیانیت نہیں آئی ہے، نہ میں اپنے پورے محلے کو جانتا ہوں، ان کے نزدیک بھی قادیانیت نہیں آئی ہے آڑے، ان کے آڑے جو چیزیں آئی ہیں نا وہ معاشرتی بیماریاں جو ہمارے سامنے جھوٹ، زنا، دھوکہ، فراڈ، یہ چیزیں آئی ہیں سامنے۔ قادیانیت کوئی شاذ و نادر کسی یہ گئی، وہ بھی ٹک ٹاک سے ہمیں پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہمارا نقصان کر رہی ہیں معاشرے کا، ہمیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ مرتضیٰ بھائی صرف ایک لائن کا ہوگا میں اس کے بعد کر رہا ہوں پھر آپ کی یہ نہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے جو بات کی ہے کہ قادیانیت کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ کوئی اتنے معروف یا اتنی وہ چیز نہیں ہے۔ یہ قسم سے میں کہہ رہا ہوں ٹک ٹاک سے زیادہ ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں پتہ چلی ہیں اور یہ بگاڑ بھی پیدا کر رہی ہیں مزید، ٹھیک ہے، یہ اچھا کام نہیں کر رہے، یہ مزید بگاڑ پیدا کر رہے ہیں آپ۔ اعظم بھائی یہ آخری لڑنے نے کی کہہ دیو ایک تو میں پھر آپ نہیں لڑا جی آپ بھائی نہیں میں نے کہہ لیا مرتضیٰ بھائی آپ بات کیجیے آپ بات اپنا قائد اعظم بھائی جی مری روڈ تک گئے ہو سو جی مری روڈ کسرے شیری پتہ نہیں نا جی اصل اصل بھائی اصل مطلب ہے پانچے بھتیجے ہو کم عمر ہو تقریباً میری تو آپ تو سن تیر بھائی نہیں اپنے مسلم بھائی سن ڈبل ایج چانا اچھا کالج میں پڑھنا نا سد کسرے شیرین نزدیک نانی کی عبادت گاہ ہے جس کی ظاہر قادیانی نہیں اس اپنی عبادت گاہ کی مسجد ہی آپ نے میرے خیال ہے اردو میڈیم رکھا کافی سارے بھائی ہو سکتے نہ ہی سمجھتے ہوں سامعین جو بعض اچھا وہ یہ ہے کہ وہ مسجد نوروں سے کہتے ہیں لیکن وہ جب ظاہر ہے سرکاری طور پہ جب یہ بات ڈکلیئر کی گئی تمام بحثوں کے بعد دینی حوالے سے کہ یہ ان کے عقائد درست نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ماحول مختلف ہوا پاکستان میں انہوں نے مسجد کی بجائے اس کے سامنے احمدیہ لائبریری لکھی وہ جگہ آپ کو معلوم ہے جی باہر سے بس گزرے یہ گراٹو اپنے فریسکو کے سامنے گراٹو والوں کے ساتھ وہ تقریباً آج سے نہ 30 سال پہلے وہ جو جگہ تھی اس کا ایک دروازہ مین جو وہ مین مری روڈ کے اوپر بھی کھلتا تھا لیکن اب انہوں نے بند کر دیا وہ اب پیچھے 7 گلی ہے اس جائے تو پیچھے بڑا گیٹ ہے پچھلی دفعہ پاکستان آیا تھا تو کیا تھا ایسے ہی دیکھنے یہ ظاہر ہے ہمارا یہ میڈیم ہے تھوڑا بہت جو بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو بات کرنا آتی نہیں ہے ہمیں مجھے خاص طور پر تو وہی ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا تو وہ نام کچھ اور بتا رہا تھا اور کچھ اور ایک مطلب ان کے تقریباً ڈیول دو نام عام طور پہ عام اور لیا جاتا ہے اور اصل میں کچھ اور ہوتے ہیں یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے تو وہاں میں گیا تو ایک بزرگ مربی صاحب ملے وہ لڑکا مجھے ساتھ والا وہ کہتا ہے میں مجھے ساتھ لے گیا تو اس طرح معلوم ہوا پھر وقت گزر گیا کافی ٹائم نہ پتہ مرزائی کون ہے نہ پتہ قادیانی کون ہے اصل میں آپ جب تک بندہ کسی کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہو نا اس وقت اس چیز کی آپ کو پتہ نہیں چلتی کہ یہ چیز اثر کیا ڈال رہی ہے یہ معاشرتی برائیاں بچپن سے ہی ہم کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہ بولو اور کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرنا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا یہ بندہ گھر میں بھی سیکھتا ہے اور اسکول میں بھی سیکھتا ہے کالج یونیورسٹی میں بھی سیکھتا ہے لیکن یہ جو بات ہے نا دینی ایمانی حوالے سے یہ قادیانی جو اس قدر سملر ہے ہمارے ساتھ ظاہری طور پہ کہ
بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا. آپ ان کی بات دم یا بعض بات ایسے واقعات بھی ہوئے کہ انگلینڈ کے اندر وہ مجھے ایک دو دوستوں نے بتایا کہ ہم نے نماز پڑھنی تھی, گوگل کیا تو وہ بھی مسجد لکھتے ہیں, تو وہ مسجد آ کے اندر جب دیکھا تو وہاں کچھ ایسے مجھے ہمیں رائٹنگ نظر آئی جس طرح وہ لو فار آل ہیٹڈ فار نان ٹائپ کی, تو یہ ان کا سلوگن ہوتا تھا. ہمیں پتہ چلا کہ یہ مجھے پتہ نہیں چلتا, ہو سکتا نماز بھی پڑھ گیا. تو یہ اصل میں باقی معاشرتی برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں, لیکن یہ اس قدر خفیہ چھپا ہوا ان کا وہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں ہے. تو ان میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک چیز نئی جو لائی ہے, یہ وہ بنیادی عقائد ہیں کہ جن کے اوپر اکثر ہماری براڈز کے اوپر, یہ نہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا عام طور پہ اس چیز ہے, اور ہمیں اس چیز کی بڑا دکھ اور تکلیف ہے کہ یہ جو برائیاں چل پڑتی ہیں, جناب جال سازی ہے اور چیزیں یہ ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ایمانی طور پہ, کیونکہ ایمان دنیا کی, آپ بھوکے ننگے مر بھی جائیں نا, لیکن ایمان ساتھ لے جائیں تو آپ کی دنیا کی بڑی کامیابی ہے, اور اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے ایمان کے ساتھ جانا. تو یہ وہ ایمان کے اوپر زد ڈالنے والی یہ ایک مطلب ہے جعلی فتنہ ہے, تو اس کے اوپر ہم اکثر بات کرتے ہیں, لیکن تھوڑی سی ہیوی ڈوز ہے. میں سمجھتا ہوں عابد حسین طاہر بھائی کہ بھائی کو بھی یہ چیزیں معلوم ہے, لیکن یہ کہ دیگر چلیں ہم باتیں وہ بھی ہم کریں گے. لیکن جب بھی آپ ہماری اس طرح کی براڈس پہ آئیں گے نا قائد اعظم بھائی, تو آپ کو یہی موضوع ملے گا. تو پھر اس چیز کو ہمیں تھوڑا تھوڑا ہمیں جاننا سیکھنا اور اس کے اوپر بات کرنا کہ آپ کا ابھی شاید ممکن شادی ہوگی ہو نہ ہوئی ہو, آپ کا بچہ کسی قادیانی کے ساتھ, جس طرح میرے ساتھ وہ لڑکا پڑھ رہا تھا, آپ کی عمر ہونے اتنی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے شاید, یا اتنی انٹریکشن ان کے ساتھ معاملات ہونے کی وجہ سے آپ کو اتنا وہ اس کی شاید شدت کا اندازہ نہیں ہے. کہ یہاں تو ہمارے یہاں وہ کھلے عام ہے نا, وہاں تو ظاہر اپنے آپ کو شو بھی نہیں کرتے. تو باہر کی ظاہر ہے یہ جو براڈس ہیں یہ چلتی زیادہ تر انٹرنیشنل لیول پہ, لوگ جو قادیانی باہر ہیں وہی اکثر ان پہ باتیں کرتے ہیں یا واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں جی جی. تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, جاب بھی کرتے ہیں, ہمارے بچوں کے ساتھ یہ پڑھتے بھی ہیں. تو جب یہ ہماری نوجوان نسل کو یہ باتیں معلوم نہ ہوں گی تو ایمان ہم بچا کے کیسے رکھیں گے, یا کس طرح کی بہترین. جی فرمائیے. جی بھائی ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ایک بندے نے جو ہے نا, ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے نا, اس کو یہ کوئی بھی بندہ برگلا نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, دیکھیں آپ کو لے کے گئے تھے نا, آپ ان کے ساتھ شامل تو نہیں نہ ہوگے, آپ کو پتہ تھا نا وہ ان کا عقیدہ جھوٹا ہے, تو آپ واپس آ گئے. جی معلوم نہیں تھا مجھے تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں ان کے مربی تھے, تو زیادہ موقع ملتا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ نہ کچھ پلا پوچھ والے تھے, کیونکہ میری نوجوان عمر تھی, معلوم نہیں تھا. آپ سے کم عمر تھا اس وقت میں ویسے, لیکن معلوم نہیں تھا صحیح کہتے نہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں آپ انگلینڈ میں اس وقت, تو انگلینڈ میں تو صرف قادیانی نے بے شمار مذہب کے لوگ, بہت نا ملٹی کلچر ہے نا, تو وہ بے شمار لوگ ہیں مختلف قوموں سے, مذاہب سے. تو آپ تو اپنے عقیدے اور مذہب کو ہی فالو کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ شامل تو نہیں نہ ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا مل جل رہے ہیں تو آپ اس کے عقیدوں کو فالو کرنے لگیں گے. ایک مضبوط ایمان والا جو ہے نا وہ کبھی بھی لڑکھڑاتا نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے نا ایک اپنے, میں پھر بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے جو ہے نا ہمارے ارد کے جو ہمیں جن چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا میرے پورے محلے میں جو ہے نا کسی کو قادیانیت سے کوئی نقصان آ رہا ہے. ان کو نقصان ہو رہا ہے تو معاشرتی بیماریوں سے یہ ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم بھائی جان ایک بات بتائیں, ہو سکتا ہے ان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. جی آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے, اس بات کا آپ کو علم ہے؟ جی پتہ ہے. اور یہ بھی پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا دیا. جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ لکھا ہوا تو میں نے نہیں کہیں پڑھا, لیکن جو ہے نا میں نے اپنے جو خطبہ سنا ہے نا اپنے امام مسجد سے جمعہ کے دوران جو ہے نا ان سے سنا تھا. تو بریلوی مسلم ہے تو ظاہر ہے ہم جو ہے نا وہ ہمارے
بڑے بھی ان کو فالو کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے مجھے، جو ہے نا اس کے بارے میں ہاں جی، تو اگر کوئی آپ کو کہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں لکھا ہوا ہے کیا ہے، تو کوئی آ کے آپ کو کہے حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ آپ اس کی بات کیسے ٹالیں گے؟ یہی تو میں رو رہا، مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا، اگر کوئی کہے گا تو میں تحقیق کروں گا نا، میں آ کے پڑھوں گا اس کے بارے میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب تک نہیں کوئی کہتا تو یار ہمیں وہ برائیاں ختم کریں۔ بھائی ابھی بات تو سن لے پاکستان میں پوری، جب سے یہ ٹک ٹاک ہے اس کے بعد سے قادیانیت سے جن نے جو ہے نا یہ جاننا شروع بات کیا، تو سن لو اس میری سے جان، پہلے تو قادیانیت کا کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا۔ میری بات تو سن لیں، آپ نے نہیں سنا تھا، بہت سارے میرے لوگوں پورے نے محلے سنا میں میرے ہوا۔ ساتھ والے لڑکوں نے نہیں سنا تھا، وہ سب جو ہے نا آج کل یہ ٹک ٹاک میں جو ہے نا یہ براڈیں لگ رہی میری ہیں وہ عرض تو سن لو بھائی، میری عرض سن لو۔ آج سے 25-26 سال پہلے، بلکہ 27-28 سال پہلے، جی میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، جی تو ایک شخص نے مجھے کہا یار کبھی ہمارے گھر آنا، گپ شپ کریں گے۔ وہ ہمارے پاکستانی ہیں، ہماری طرح اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سب بولتے ہیں۔ میں اس کے گھر چلا گیا، گپ شپ ہوئی، پھر آخر میں وہ کوئی 10-12 لوگ اس کے گھر آئے ہوئے تھے اور بھی۔ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے یہ مولوی پاگل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اوپر اٹھا لیے گئے، وہ اٹھائے نہیں گئے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری زندگی ہم سنتے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اور دوبارہ اپنی زندگی گزار کے پھر فوت ہو گئے۔ وہ کہنے لگا نہیں یار، یہ لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں فلاں فلاں جگہ رفع ہو، اس کا مطلب ہے اٹھا لینا، یعنی موت دے دینا۔ اب میں اس وقت آپ کی طرح نوجوان لڑکا تھا، تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، پر کیا کروں اس کا میں۔ پھر میں ایک مسجد میں گیا لندن، وہاں جا کے میں نے کسی بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ آیت کہاں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور ان کی وفات نہیں ہوئی؟ تو اس شخص کو خود نہیں پتا تھا۔ پھر کرتے 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 وہاں ایک وکیل صاحب آتے تھے نماز پڑھنے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے ساتھ آنا، میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 155 سے لے کے 57 تک بہت ترجمہ پڑھ کے مجھے سنائی۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ کیوں اٹھا لیا گیا اور وفات دینے میں فرق کیوں ہے، کیونکہ اکثروں کا انہوں نے ذکر کیا جن کی وفات ہوئی ان کا وفات ہی لکھا ہوا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا لکھا ہوا ہے اٹھا لیا، اور اسے نہ کسی نے دیکھا۔ وہ شبے میں تھے وہ لوگ کہ حضرت عیسیٰ ہیں، ان کے متبادل میں نے ایک شخص وہاں رکھ دیا اللہ کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے رہے یہ حضرت عیسیٰ ہے۔ اب اگر آپ کو ان ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی نہیں پتہ لگے گا۔ جب تک آپ دنیا میں رہتے ہو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سٹیج پہ، کسی نہ کسی موڑ پہ یہ حادثے آپ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ یہاں بھی آئے ہو، اسی لیے آپ کی یہاں بھی گفتگو ہو رہی ہے، یہ آپ کا ایک نیا موڑ ہے، اور اس طرح آپ چیزوں کو نوٹ کر کے اور غلط اور صحیح کا اندازہ کرتے ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان نے چھوڑو یار ہے کوئی بیماری ہے سانو کڑی لگی دی ہے چھڑ پرے میں ٹھیک ہوں۔ جتنے بھی ریسرچر ہیں دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں ان کے علاج جنہوں نے ڈھونڈے کیا انہیں وہ بیماریاں لگی ہوئی تھی؟ انہیں وہ بیماریاں نہیں لگی تھی، انہیں پتا تھا کہ اس طرح کی تکلیفیں آ رہی ہیں دنیا میں، ان کے حل ڈھونڈنے ہم نے، تو وہ حل ڈھونڈنے نکلے اور انہوں نے حل نکال دیے۔ اگر وہ کہتے ساڑی تو بیماری کوئی نہیں جان دیو یار اسی کی کریے، تو پھر تو وہ کبھی اس کا حل نہیں نکل سکتا تھا۔ میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں مائنڈ نہ کیجیے گا میری بات کا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا نا، تو ٹھیک ہے یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تو ساتھ ساتھ کرنا چاہیے نا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ صرف ایک چیز پیارے بھائی، صرف ایک چیز ذرا سن لیجیے گا، میں سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ جو معاشرتی بیماریاں ہیں نا ہماری، جی اس میں اگر ہم لطفت ہیں تو اللہ غفور رحیم ہے،
وہ بخش بھی دے گا، اس سے ہماری آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے گی۔ لیکن اگر میرے بھائی ایمان ہی نہیں رہا بندے کے پاس تو پھر کیا ہوگا؟ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہونے کی صرف وہ نصیب ہوگی، نہ شفاعت نصیب ہوگی۔ جب ایمان نہیں رہا تو مشرتی بیماریاں نہیں بھی ہوں گی تو اس کا کیا فائدہ؟ ذرا اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ میں نے ایک بھائی، آپ میرے بیٹے جتنی آپ کی عمر ہے اتنے اس سے 2 سال زیادہ میرے بیٹے کی عمر ہے، میں ملائیشیا میں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ذرا غور کیجیے گا بیٹا، بہت ذرا غور کیجیے گا بیٹا، بہت ذرا غور کیجیے گا بیٹا، بہت شکر، ذرا غور کیجیے گا بیٹا، بہت شکر۔ السلام علیکم عابد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سلام جی، بالکل خیریت، شکر الحمدللہ جی۔ کافی عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، پر آپ نے بھی ایک بات کی ہے شفاعت کی، ٹھیک ہے؟ پلیز ذرا یہ جو ہے نا مجھے آپ اس کو ایکسپلین کیجیے گا، کیونکہ جو میں جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، جسٹ یعنی کہ انصاف کرنے والا ہے، رائٹ؟ انصاف، رائٹ؟ اچھا، یہ جو شفاعت کی جو آپ نے بات کی ہے، میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر آپ کا یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، دین ایمان ہونا لازم ہے، یہ لازم چیز تو ایک ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور آپ یعنی کہ کچھ لوگ نا یعنی کہ اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو بھی آپ کرو گے آپ کو سزا ملے گی، لیکن کیونکہ آپ بلیو کرتے ہو تو آپ نے ایٹ دی اینڈ جنت میں ہی جانا ہے۔ میں آپ کا مطلب اس طریقے سے سمجھ رہا ہوں، کیا آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، پہلی بات جو شفاعت کی ہے اس کا بے اذن اللہ، 7 لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بے اذن اللہ، ٹھیک ہے؟ جو شفاعت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حق دیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا ہوا ہے تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے حکم سے، تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادل ہونے کا ذکر کیا، تو وہ تو جب بھی ہم لوگ قیامت کے دن ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے، جب دامائے مال ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے تو اللہ نے تو وہ اثر قائم کر دیے، جس کے اعمال پورے ہیں اس کو یہاں پر ایک سن لیجیے نا بھائی، سن لیجیے۔ اوکے گو اہیڈ۔ جی، تو جس کے نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ہے وہ اور دائیں ہاتھ میں جو وہ تو انصاف تو ہو چکا ہوگا اس ٹائم پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے، یعنی کہ کسی کی طرفداری بھی۔ لیکن جب سفارش کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے جن کو وہ چاہے گا ان کے حق میں سفارش قبول کر کے ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بات ہے سفارش کی۔ یہاں پہ آپ نے لفظ سفارش کا استعمال کیا ہے، دیکھیے میں کویسچن اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو کویسچنس ہیں یہ ویری امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے جو سفارش کا لفظ استعمال کیا، آیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ججڈ؟ کیا مطلب آپ کا؟ از ہی ناٹ گوئنگ ٹو بی ججڈ himself، کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اپنے لیے بھی، ہر پوری امت کے لیے بھی، یعنی کہ is he the person who is not going to be judged؟ نہیں، دیکھیے جہاں تک انبیاء علیہ السلام کا تعلق ہے تو ان کا الگ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے
وہ تو اس قوم کے اندر جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی چنتا ہے تو وہ تو ہائیسٹ لیول پہ ہر لحاظ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مثال بنانا ہوتا ہے، ایک نمونہ بنانا ہوتا ہے صحیح، اپنی قوم کے۔ بے اب شک، اگر نبی بھی کوئی چیز ایسی کرے گا، معصوم والی بات جی ہاں جی معصوم والی بات آ گئی، تو نبی جو ہے وہ تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہے، جب گناہ ہی نہیں کریں گے تو وہاں پہ جج جو ہے وہ کیسے، جج کا پھر کہاں پہ اطلاق آ جائے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر قرآن پاک پڑھے تو اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی تو چھوڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فیصلہ دیا ہوا ہے، صحابہ کے بارے میں فیصلہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو اب انہوں نے استقامت دکھائی اور میرے دین کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی یا جو بھی ان سے بن پڑا انہوں نے کیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو پھر بینگ ٹو بی جج کا کیا معنی رہ گیا؟ جب ایک چیز اللہ خود ہی راضی ہو گیا اس سے تو پھر بینگ جج کا کیا مطلب؟ جی نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں کویسچن تو کر سکتا ہوں نا، میں تو آپ سے یہی کویسچن ہی کر رہا ہوں جی کہ بالکل اب آپ نے یہ ٹھیک ہے، آئی اگری وتھ یور پوائنٹ کہ جی جو نبی ہیں وہ معصوم ہیں اور ان کا یعنی کہ ججمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دی ہوئی ہے کہ یہ یعنی کہ جو ایک عشرہ مبشرہ جو ایک انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک عشرہ مبشرہ کے لیے ایک ہم لوگوں کو بتا دیا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ 10 لوگ جنت جائیں گے، ٹھیک ہے جی، پتہ ہے نا ہمیں، تو ہم تو اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آف کورس جو خود ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ بھئی یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جانتی ہیں کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں۔ میرا خیال ہے ایسے ہی، اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے آپ کریکٹ کیجیے گا۔ عشرہ مبشرہ کے بارے میں کیا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، رائٹ؟ آپ بات مکمل کیجیے، پھر ایسے مزہ نہیں آتا سننے والے، پھر جو ہے نا آپ اپنی بات مکمل کیجیے۔ کیونکہ آپ نے ابھی جو لفظ استعمال کیا ہے کہ سفارش، جہاں پہ یہ جو سفارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، دیٹ مینس کہ ہی ول بی پارٹ آف دا ججمنٹ۔ جی آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ جی میں نے آپ کے مطابق تو جب وہ سفارش ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے تو ہی از ٹرائنگ ٹو بی پارٹ آف دا ججمنٹ، لائک وہ اس سفارش۔ سنیے جی، میں عرض کر دیتا ہوں، میں اپنے بھائی کو عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ جب اذان ہوتی ہے، پہلے تو میں یہ دلیل آپ کو دے دوں، پھر میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب نماز اذان ہوتی ہے تو ہم اس کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تم نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ یہی تو وہ مقام محمود ہے، شفاعت والا، سفارش والا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی، سب کو جمع کیا جائے گا تو ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم ہوگی، اور وہ اتنا ہیبت ناک یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ وہ دن ہوگا اتنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہاں پہ ہوگی، تو جو ہے وہ پھر یہ لوگ انسان جو ہے وہ ڈر کے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کیجیے یا شفاعت کیجیے، تو وہ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح جو لوگ ہیں وہ لاسٹ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ تو جب وہاں پہ لوگ آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کیجیے، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ آپ نے مجھے یہ سفارش کا ایک حق دیا تھا، تو آپ کے حکم سے میں وہ سفارش کرنا چاہتا ہوں جس کو مقام محمود کہا گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یہ فرماتا ہے کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد پیش کروں گا
کہ دنیا کے پیدا ہونے سے لے کے قیامت آنے تک کسی شخص نے بھی ایسی حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کی ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دیں گے کہ اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ نے کیا کہنا ہے. تو میں کہوں گا کہ میرا حق ہے, مجھے سفارش کا حق دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو سفارش کا حق دیا. تو یہ وہ والی بات. باقی آپ نے عشرہ مبشرہ والی بات کی, تو یہ جو 10 صحابہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت دے دی کہ آپ یہ جنت میں جائیں گے. لیکن حالانکہ قرآن پاک میں یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی کہ میں آپ کے صحاب سے خوش ہو گیا, راضی ہو گیا. اس کے باوجود بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ اسی شریعت کے اوپر ایک ایک چیز کے اوپر وہ چلتے رہے. حالانکہ ان کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہوا تھا کہ آپ تو جنت میں چلے گئے. آپ اگر آپ کچھ چھوٹا موٹا کچھ نعوذ باللہ وہ کر بھی لیتے تو جنت کی بشارت تو ان کو مل چکی تھی. اور وہ بھی کس سے؟ جو رحمت للعالمین ہے, جو کافت الناس ہو کے آئے تھے ان سے. لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ ایسی زندگی انہوں نے گزاری کہ آج ہم اس کو نمونہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں. جی سر. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں آپ سے کوئی میرا یہ کویسچن اس وجہ سے نہیں ہے, میں یہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی مجھے جیسے آیت الکرسی کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. بالکل یہ وہی چیز ہے جو آپ نے بھی بیان کی نا, کہ اللہ کی اجازت کے یعنی کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ کہ وہ جس کو چاہے یشفع, جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہی شفاعت ہے جو آپ کہہ رہے ہو, رائٹ؟ جی بالکل بالکل. میرا کویسچن اسی وجہ سے یہاں سے آپ سے پوچھ رہا تھا بھائی. آپ کے ساتھ میں آلموسٹ 1 سال کے بعد بات کر رہا ہوں, شاید آپ کو یاد ہی ہوگا ہماری کافی زیادہ پہلے بات ہوتی رہی ہے. اسپیشلی یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے مطابق, یعنی کہ جو آپ کو کیا نام ہے اس کا, قادیانی کا جو وہ ہے, کیا نام ہے اس کا, ابھی مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا. میں نہیں ہوں قادیانی, اللہ معافی دے. نہیں آپ جو نام یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے وہ لقمہ دیا ہے. وہی جس کے بارے میں جس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی قرار دیا ہوا ہے. مرزا جو ہے وہ بندہ جو ہے, اس کے بارے میں آپ کے کافی زیادہ میں نے بیانات سنے تھے, تو وہ اس کی وجہ سے ہماری آپس میں کافی ڈسکشن ہوتی ہے. نام معذرت میں انکل لکھا ہوا ہے, انکل بھائی. جی انکل کرپٹو نام لکھا ہوا ہے. جی انکل بھائی, یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ پارٹ آف دا ججمنٹ, یہ آپ نے بات کی تھی نا. جی میں نے یہی بات کی تھی کہ وہ بات ویسے وہیں پر ہی آتی کہ he will not be part of the judgment. وہ میں نے جان بوجھ کے کیا تھا کہ وہ he will not be part of the judgment but he like بِإِذْنِ اللہ, اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات, یعنی کہ جو وہ اگر کسی کی سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اجازت دے کر ان کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے یا کریں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں. تو وہ جو بندہ کہہ رہا ہے دوسرے کو مائک کھلا ہوا ہے شاید. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں بھی سفارش کروں گا. تو اس کی کوئی سفارش, اس کی سفارش وہ بندہ. اچھا تو وہ بندہ ایک دوسرے کو کہتا ہے جی یہ بچے کو معاف کر دیں. چرا راہ ہمی بوئم گلے دیں را باب بارے میں بینم, یعنی اس سے شریعت تازہ ہو جائے گی اور دین کے شگوفوں کو پھل لگیں گے. یہ اس الہام کے متعلق ہے جو برائنی احمدیہ کے صفحہ 498 میں درج ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر یک دین بذریعہ اس عاجز کے دین اسلام غالب کیا جائے گا. پھر صفحہ 491 برائن احمدیہ میں یہ الہام ہے, خدا تجھ کو ترک نہیں کرے گا جب تک کہ خبیث کو پاک میں سے فرق کر کے نہ دکھلاوے.
اب وہ والا شعر ہے جو عامر صاحب نے پیش کیا، تا چہل سال این برادر من دوران شہسوار می بینم، یعنی اس روز سے جو وہ امام ملہم ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے گا، یعنی کہ ملہم وہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو کوئی الہام ہونا شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں یعنی اس روز سے جو وہ امام ملہم ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے گا، 40 برس تک زندگی کرے گا۔ اب واضح رہے کہ یہ عاجز اپنی عمر کے 40ویں برس میں دعوت حق کے لیے بالہام خاص مامور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ 80 برس تک یہاں اس کے قریب تیری عمر ہے۔ سو اس الہام سے 40 برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے، جن میں سے 10 برس کامل گزر بھی گئے۔ دیکھو برائن انبیاء صفحہ 238۔ اگرچہ اب تک حضرت نوح کی طرح دعوت حق کے اثار نمایاں نہیں، لیکن اپنے وقت پر تمام باتیں پوری ہوں گی۔ یہ کہا وہ جو شعر تھا جس کے بارے میں عامر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ 40 سال کیسے بنتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا تو میں پڑھوں گا تو میں بتاؤں گا۔ تو جب میں نے وہ جو صفحہ برائن انبیاء 238 دیکھا تو وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے 1867 میں یہ والی باتیں جو ملہم ہونے والی باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں جن سے الہام دے آتا ہے، یہ اس کا وہاں پہ انہوں نے ایک دو ریفرنس پیش کیے۔ تو اس سے پہلے بھی شاید ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن وہاں پر انہوں نے اس سال کو داخل کیا ہوا اس میں 1867، اس لیے میں نے اس کو ریفرنس کے طور پر پیش کیا۔ اگر 1867 بنایا جائے تو وہاں سے اندازہ لگایا جائے 1908 تک، تو میرا خیال ہے وہ کتنے سال بنتے ہیں۔ اب یہ دیکھ کیوں ہے ابھی صاحب؟ ختم ہو گئی ہے نا علامہ صاحب کو کچھ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، میں انتظار کر رہا ہوں کہ